बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अमेरिका का तनाज़ा अब चौमुखी जंग में बदलने वाला है और इसराइल की तरफ से भी ये ऐलान आ गया है कि वो ईरान पर तीसरा हमला करने वाला है और ये हमला पहले से ज़्यादा ताकतवर होगा। 2 रोज़ अमेरिका ने गल्फ के साहली ईरान के साहली इलाकों पर बमबारी की, लेकिन दूसरे रोज़ उसने जो हमले किए उसने ईरान के अंदर के इलाकों को भी लपेट में ले लिया और अब जंग का दायरा फैल रहा है। और इसके अलावा हम कुछ बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बात करेंगे, जहां मामलात बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो गए हैं, इतने ज़्यादा तशवीशनाक कि अब इसको ज़ाहिर करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। और साथ ही बलूचिस्तान हुकूमत की इंतहाई दर्जे की नाअहली, गैर जिम्मेदारी और लापरवाही अभी सामने आई है। उस पर लोग तनकीद कर रहे हैं। मामले को बड़ा संजीदगी से लिया गया है। कल आर्मी चीफ फील्ड मार्शल कोयटा पहुंचे, साथ ही वज़ीर आज़म भी वहां, इन्होंने एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत की और इतलात ये है कि कुछ हतमी और सख्त नौइयत के फैसले किए गए। और साथ ही ये इतलात भी आ रही हैं कि बलूचिस्तान में BLA और TTP दोनों सरगर्म हैं और दोनों को मुकामी इलाकों की, खास तौर पर जो शुमाली बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ PTI की हमायत इनको हासिल है, सहूलतकारी इनको हासिल है। PTI के लोग जो इस इलाके में हैं वो बाकायदा मुखबरी करते हैं पाकिस्तान की, और गोया के अब ये मालूम हुआ है कि फितनातुल हिंदुस्तान में सिर्फ TTP नहीं है, सिर्फ BLA नहीं है, बल्कि उसमें PTI भी शामिल है। ये भी बड़ा तशवीशनाक मामला है। आगाज करते हैं अमेरिका ईरान कशमकश से। तीसरा दिन भी जंगो जदल में गुजरा और अमेरिका ने, इसका सबसे अहम पहलू ये था कि अमेरिका ने इस मरतबा ईरान की जनूबी साहली इलाकों के अलावा ईरान के वस्त और ईरान के शिमाल मशरक में और ईरान के जनूब मशरक में भी मुहलक तरीन कार्रवाइयाँ की और ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसानात पहुँचाए। आपके इल्म में है कि शर्क जजीरा, कशम जजीरा और इनके अलावा जो मुल्हका जजीरे हैं, उनके अलावा बंदर अब्बास, ईरान शहर से लेकर जाहिदान और चाह बिहार तक इन्होंने शदीद किस्म की बमबारियाँ की हैं। और इन बमबारियों में रवायती अहदाफ ही तबाह नहीं किए, बल्कि कुछ ऐसे अहदाफ भी तबाह किए जिनका पता नहीं था। मिसाल के तौर पर एक तो चाह बिहार में इन्होंने एक बहुत बड़ा टावर बना रखा था, बड़ा जदीद किस्म का, बहुत महंगा और बहुत ज़्यादा आलात उसमें लगे हुए थे। इस टावर की मदद से वो आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की ट्रैफिक पर नज़र रखते थे कि कौन सा जहाज़ कहाँ से गुजर रहा है। अमेरिका ने कल के हमले में सबसे पहले इस टावर को उड़ाया। और दूसरी जो अहम तरीन बात हुई वो ये है कि बंदर अब्बास और एक और जगह है, इनके शमाल में कुछ कारखाने जिनकी अपीयरेंस कुछ इस तरह की थी जैसे ये खाद के या पेट्रोकेमिकल्स के कारखाने हैं, लेकिन इनको दरअसल मिसाइलों के डिपो के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। और जहां मिसाइलों की बहुत बड़ी खेप, यानी सैकड़ों मिसाइल एक कारखाने में और सैकड़ों दूसरे कारखाने में महफूज थे। और अब तक ज़ाहिर है अमेरिका का जो जासूसी निज़ाम है, सैटेलाइट के ज़रिए से या हवाई जहाज़ों के ज़रिए से जो वो फोटोग्राफी करता है, उनमें अमेरिका का यही ख्याल था कि ये भी दूसरे रवायती कारखानों की तरह कारखाने हैं। लेकिन अब इस मरतबा अमेरिका को मुखबरी हुई कि ये दरअसल मिसाइल के डिपो है और इन दोनों मिसाइलों के डिपोओं को फिर बमबारी करके ख़त्म कर दिया गया, जिनमें मौजूद इन ज़ख़ीरा गाहों में जितने भी मिसाइल मौजूद थे वो सारे के सारे ब्लास्ट के साथ तबाह हो गए और धमाकों की आवाज़ें देर तक आती रहीं। यानी ये कि तस्दीक होगी कि जहां मिसाइल थे, खाद की फैक्ट्रियां नहीं थी। इसके अलावा चाह बिहार और बंदर अब्बास, 2 बड़ी बंदरगाहों समेत ईरान शहर का एक, वो भी एक इसी हुर्मुज़गान सूबे का हिस्सा है, इन 3-4 मुकामात पर भी शदीद बमबारी की गई। और यहाँ ये पासदारान इनकलाब के इस इलाके में 2 हेड क्वार्टर उड़ाए गए। यहाँ कितने लोग मरे इसकी कोई खबर नहीं है। इन मिलिट्री कम्प्लेक्सेस से बाहर जो अमवात हुई हैं वो तो बहुत कम हुई हैं। और ईरान के ज़राए के मुताबिक और अमेरिका के ज़राए के मुताबिक 2 दर्जन से भी कम लोग मारे गए हैं और इनमें ज़्यादातर पासदारान के लोग थे, ज़्यादातर, कुछ इनमें शहरी भी मारे गए। लेकिन ये जो मिलिट्री कम्प्लेक्स हैं और ये जो मिसाइल डिपोज थे, इनके अंदर कितने लोग मारे गए ये खबर ना तो ईरान ने जारी की और ना ही अमेरिका की तरफ से ये खबर आई।
اور پھر امریکہ نے شمال میں مشہد اور تہران کو ملانے والی جو ریلوے لائن تھی وہ 2 جگہ سے تباہ کر دی. پل تھے، یہ ایک بلند سطح مرتبہ والا علاقہ ہے جہاں 2 پل تھے جن کو اڑا دیا گیا. اچھا، اس ریلوے لائن کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ریلوے لائن جو مشہد سے تھوڑا آگے کر کے یہ نکلتی ہے شمال کی طرف، داخل ہوتی ہے ترکمانستان میں. ترکمانستان میں جو ریلوے لائن جاتی ہے پھر وہ ترکمانستان کی ریلوے لائن قزاقستان کی ریلوے لائن سے کنیکٹڈ ہے، اور پھر قزاقستان سے یہ ریلوے لائن چین ایک طرف اور دوسری طرف روس سے کنیکٹڈ ہے. گویا کہ فی الحال جب تک ان پلوں کی مرمت نہیں ہو جاتی، امریکہ نے بمباری کر کے اس ریلوے لائن کے ذریعے ایران کا چین اور روس سے رابطہ کاٹ دیا ہے. اب جہاں تک روس کا تعلق ہے، ایران کے لیے یہ ریلوے لائن کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ روس کے ساتھ جو تجارت ہوتی ہے وہ ایران کی وہ بحیرہ کیسپین کے ذریعے ہوتی ہے، جو آسان بھی ہے اور سستی بھی ہے اور تیز رفتار بھی ہے، کیونکہ کیسپین سی کا جنوبی ساحل ایران کے پاس ہے، شمالی ساحل روس کے پاس ہے، اور وہاں سے جو روس کا مین لینڈ ایریا ہے، جہاں ماسکو ہے، جہاں سینٹ پیٹرز برگ ہے، جہاں دوسرے بڑے اہم شہر ہیں، وہ اس جگہ سے قریب ہیں، جبکہ ریلوے لائن کے ذریعے ایک لمبا چکر پڑتا ہے، اور ایران کی ایسی کوئی تجارت نہیں ہے جس کے لیے وہ ریلوے لائن کا محتاج ہو، اور نہ ہی کوئی روس سے وہاں سے ہتھیار وغیرہ آتے ہیں. اصل یا زیادہ اہمیت اس ریلوے رابطے کی ہے جو اس کا چین کے ساتھ تھا. تقریباً 4000 کلومیٹر لمبی یہ ریلوے لائن چین میں داخل ہوتی ہے، سنکیانگ میں، اور یہاں سے بالعموم تیل جاتا ہے. لیکن یہ کوئی بہت کروشل قسم کی ریلوے لائن نہیں تھی، اس لیے کہ تیل کی ریل گاڑی ہفتے میں 1 مرتبہ جاتی ہے، کوئی تقریباً 14 دن کا سفر ہے، جس کے بعد یہ چین پہنچتی ہے. اور یعنی اہمیت تو یہ ریلوے لائن رکھتی ہے ایران کے لیے، لیکن اتنی زیادہ نہیں. روس کی تو خیر بالکل ہی بے معنی تھی، وہاں تو مسافر بھی اس ٹرین کو استعمال نہیں کرتے، اس لیے کہ کئی ہزار کلومیٹر کا چکر لگا کر ماسکو پہنچنا پڑتا ہے. اس لیے جو ایران کے دولت مند لوگ ہیں جو غیر ملکی سفر افورڈ کر سکتے ہیں، وہ تہران سے ماسکو کی پرواز پکڑتے ہیں، ریل نہیں پکڑتے. ریل کی جو بھی اہمیت اور معنویت ہے وہ چین کے ساتھ رابطے کی ہے، اس کے علاوہ نہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ ازبکستان اور ترکمانستان اور قزاقستان تینوں ملکوں کے ساتھ ایران کی جو تجارت ہے جتنی بھی ہے وہ معطل ہو گئی ہے جب تک یہ ریلوے لائن تعمیر نو نہیں ہو جاتی. اور پل، تباہ شدہ پل بالعموم 1 مہینے 15 دن 20 دن 1.5 مہینے کی مدت میں دوبارہ تعمیر ہو جاتے ہیں. یہ کوئی بہت بڑا طویل اور صبر آزما دورانیہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک اہم نقصان ہے جو اس کو ہوا ہے. لیکن اصل نقصان جو ہوا ہے وہ وہی ہے جو جنوبی علاقوں میں پہلی مرتبہ میزائلوں کے 2 بڑے ڈپو اور بہت ساری فوجی تنصیبات. امریکہ نے کہا ہے کہ 2 دنوں میں اس نے 170 ٹھکانے ایران کے تباہ کیے ہیں، لیکن ان 170 ٹھکانوں میں سارے کے سارے فوجی کیمپ یا میزائل ڈپو یا رڈار سسٹم یا مواصلاتی ٹاور نہیں ہیں، بلکہ ان میں 70-80 کشتیاں بھی شامل ہیں. اور یہ کشتیاں کوئی معمولی کشتیاں نہیں ہوتی، یہ بڑی اہم کشتیاں. اس میں کمپیوٹرائزڈ سسٹم ہوتا ہے، اس میں توپ ہوتی ہے، اس میں دور مار گن ہوتی ہے، اس میں راکٹ چلانے کے لیے، چھوٹے میزائل چلانے کے لیے لانچر ہوتے ہیں، اور یہ سارے سسٹم آپس میں کمپیوٹر کے ذریعے کوآرڈینیٹڈ ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ بڑی قیمتی اور بڑی اہم کشتیاں ہوتی ہیں جن کو تقریباً 70 سے زیادہ کی تعداد میں اس نے امریکہ نے تباہ کیا ہے. اور ہر کشتی کو امریکہ نے ایک ٹھکانے کا، ایک ہدف کا نام دیا ہے. اس کے جواب میں ایران نے جو حملے کیے ہیں ان میں کویت پر حملہ شامل ہے، بحرین پر حملہ شامل ہے، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اردن پر بھی اس نے حالیہ دنوں میں پہلی بار حملہ کیا ہے. پچھلی جنگ میں اردن پر حملے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد جو جھڑپیں ہوئی ہیں مسلسل کئی ادوار جھڑپوں کے ہوئے ہیں، محدود جھڑپوں کے، ان میں ایران نے کویت اور بحرین کو نشانہ بنایا لیکن اردن کو نشانہ نہیں بنایا. اس مرتبہ اس نے پہلی مرتبہ اردن کے وہ کیا کہتے ہیں ان کا الارزق ایئر بیس ہے امریکہ کا، وہاں خاصا بڑا اور بہت اہم، کیونکہ یہ اردن کا علاقہ بہت اہم ہے. اب وہاں ایک طرف اسرائیل ہے، ایک طرف لبنان ہے، ایک طرف اردن ہے، ایک طرف شام ہے. تو یعنی یہ چاروں ملکوں پر
نظر رکھنے کے لیے یہ اڈا استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اگرچہ یہ بہت صحرائی علاقے میں۔ اس کی اہمیت اس عمل سے بھی واضح ہوتی ہے کہ ایران نے اس پر 10 بیلسٹک میزائل داغے ہیں ایک ہی بار، لیکن ہوا یہ ہے کہ 10 کے 10 گرا دیے گئے، انٹرسیپٹ کر لیے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر 8، 10، 15، 20 میزائل داغتا ہے تو عام طور پر انٹرسیپٹر سسٹم جو ہوتا ہے ان سب کو کیچ کر لیتا ہے، یعنی رستے میں تباہ کر دیتا ہے۔ ہاں اگر 20، 25، 30 سے زیادہ مثلاً 100 کی تعداد میں میزائل داغے جائیں تو پھر سب کو انٹرسیپٹر ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، کچھ اس میں سے بچ جاتے ہیں۔ یعنی اگر 100 میزائل داغے جائیں گے تو ان میں سے ہو سکتا ہے 20 میزائل بچ جائیں، یا ہو سکتا ہے 30 میزائل بچ جائیں اور وہ نشانے پر یا کسی اور ہدف پر جا لگے۔ ایران نے اس اہم ایئر فیلڈ پر صرف 10 میزائل کیوں داغے؟ اور پھر دوسری بات جو اس سے جڑی ہوئی ہے کہ اس نے بحرین پر بھی 4 یا 5 میزائل داغے ہیں اور کویت پر بھی 4 یا 5 میزائل داغے ہیں، جن سب کو انٹرسیپٹر نے گرا لیا۔ اس کا مطلب یہی نکالا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس بڑی مار کے میزائل تو ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہو گئی ہے، اور ایران اب ان کو سوچ سمجھ کر استعمال کر رہا ہے، کیونکہ اس نے میزائلوں کی ایک تعداد اسرائیل پر حملے کے لیے خاص کر کے الگ کر رکھی ہے، کیونکہ اگر یہ میزائل زیادہ استعمال ہو گئے تو اسرائیل پر جو حملہ کرنا ہے وہ اس میں مشکلات پیش آئیں گے، اور اسرائیل پر جب بھی ایران حملہ کرے گا تو آپ دیکھیے گا کہ یہ 10-15 میزائلوں سے وہ حملہ نہیں کرے گا، کم سے کم 30-35 میزائل چلائے گا اور 200-250 150-200 ڈرون طیارے بھی پھینکے گا، کیونکہ اسرائیل کے پاس بھی انٹرسیپشن کا بہت اچھا نظام ہے۔ یہ ایئر ڈیفنس شیلڈ ایئر شیلڈ جو ہوتی ہے وہ بہت زبردست ہے، اور وہاں تباہی مچانی ہو تو کم سے کم 150-200 میزائل اور ڈرون طیارے اکٹھے داغے جاتے ہیں تاکہ ان میں سے کچھ تو نشانے پر لگے، کچھ تو اہداف پر جا کر لگے، سارے کے سارے انٹرسیپٹ نہ ہو جائیں۔ تو اسرائیل پر اس نے میزائلوں کی زیادہ تعداد سے حملہ کرنا ہے، وہ آج بھی حملہ کر سکتا ہے اور انتظار بھی کر سکتا ہے کہ پہل اسرائیل کرے، اور خود بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ایران نے جواب میں اسرائیل کو بھی نشانے پر لیا، لیکن کل اور پرسوں اس نے حیران کن طور پر اسرائیل کو نشانے پر نہیں لیا، جس سے لگتا ہے کہ اسرائیل کے لیے اس نے میزائلوں کو ابھی محفوظ رکھا ہے، اور ابھی وہ انتظار کر رہا ہے، یا تو وہ اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے پہل ہو، یا پھر وہ اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ امریکہ کل تک اپنی کتنی مزید قوت سامنے لاتا ہے۔ لیکن یہ تھوڑا حیران کن معاملہ ضرور ہے، اس لیے کہ ایران کا اس سے پہلے ایک اسٹینڈنگ اعلان ہے کہ اگر جنوبی لبنان پر اسرائیل نے حملے جاری رکھے یا مزید حملے کیے تو ہم فوری کارروائی کریں گے، لیکن اس بات کو 15 دن ہو گئے ہیں، 15 دنوں میں اسرائیل نے جنوبی لبنان پر کم سے کم 25 حملے کیے ہیں، اور ایران حیران کن حد تک خاموش رہا ہے، جس سے بعض لوگ یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ ایران کے پاس میزائلوں کی اتنی طاقت نہیں رہی، اتنی تعداد، اتنی اسٹرینتھ نہیں رہی۔ یہ اندازہ ہے، اور یہ اندازہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات کوئی ملک ہتھیار بڑے استعمال اس لیے نہیں کرتا کہ اس کی کسی اسٹریٹجک چال کا کوئی جو برتاؤ ہے وہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے، اور وہ کچھ چیزوں کو خفیہ رکھتا ہے، یہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کے بارے میں ایران کی پالیسی جو ہے وہ تھوڑی ڈیفینسو اسی نظر آتی ہے۔ ساتھ ہی کویت پر جو حملے کیے ہیں وہ بھی اسی طرح ناکام ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایران نے یہاں بھی میزائل اور ڈرون نسبتاً کم تعداد میں بھیجے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کویت اور صرف بحرین ہی نہیں بلکہ خلیج کے جو 6 کے 6 ملک ہیں، انہوں نے پچھلے چند مہینوں میں اس امریکہ سے ہزاروں کی تعداد میں انٹرسیپٹر خریدے ہیں۔ یعنی ان ساری خبروں کے باوجود کہ امریکہ کے پاس انٹرسیپٹر ختم ہو گئے ہیں یا بہت کم پڑ گئے ہیں، یہ انہوں نے یہ ہتھیار خریدے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان خبروں میں یا تو مبالغہ تھا یا خبریں وہ سرے سے ہی صحیح نہیں تھی، کیونکہ اگر امریکہ کے پاس انٹرسیپٹر کم پڑ گئے ہوتے تو وہ گلف کے 6 ممالک کو اتنی بڑی تعداد میں
میزائل فراہم نہ کرتا۔ اچھا، اب جو بات ہے اہم وہ یہ ہے کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ خارق جزیرے پر قبضہ کر لے گا۔ یہ اعلان وہ پہلے بھی کر چکا ہے اور پہلے بلکہ پینٹاگان کے اجلاس میں اس کی منظوری بھی دے دی گئی تھی، لیکن پھر یہ حملہ نہیں کیا گیا۔ تو اب بھی ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تو زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ شاید اس مرتبہ بھی وہ اسی طرح کرے گا کہ حملہ نہیں کرے گا، قبضہ نہیں کرے گا۔ لیکن جو نیوز ایجنسیاں ہیں وہ کچھ اس طرح کی اطلاعات دے رہی ہیں کہ ٹرمپ اس مرتبہ زیادہ اگریسو موڈ میں ہے اور وہ قبضہ کر سکتا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے وہ کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن جو اسکیم سامنے آئی ہے قبضے کی وہ یہ ہے کہ اس قبضے کے لیے کوئی بحیرہ خلیج فارس میں کوئی سمندری بیڑا داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ کویت کی طرف سے کشتیاں اور جو چھوٹے جہاز اور یہ اتارے جائیں گے اور ہوائی جہازوں کے ذریعے کمک وہاں پہنچائی جائے گی۔ کویت کے سامنے کے ساحل پر، بالکل بالمقابل ساحل پر، یہ تقریباً 100 میل کا فاصلہ کم یا زیادہ بنتا ہے۔ یہ جزیرے کا، خرگ آئی لینڈ کا یہ جو فاصلہ ہے یہ تقریباً 100 میل بنتا ہے، اور بلکہ شاید اس سے بھی کم بنتا ہے۔ اور پھر صرف کویت ہی نہیں بلکہ بحرین کی طرف سے بھی اور عراق کی طرف سے بھی امریکی فوج اس جزیرے میں داخل ہو سکتی ہے۔ اور قبضے کے بعد وہ اپنا ڈیفنس کیسے کرے گی؟ ڈگ ان ہو جائے گی، یہ بھی پتہ چلا ہے ڈگ ان ہو جائے گی، کیونکہ اس صورت میں ایران اوپن حملہ نہیں کر سکے گا، یعنی اوپن حملے سے ایران کو ٹارگیٹڈ حملہ کرنا پڑے گا، اور وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب یہ خفیہ پناہ گاہیں بنا کر اس میں چھپ جائیں گے تو ایران کے لیے ٹارگیٹ کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اور اوپن حملہ ایران اس لیے نہیں کر سکتا کہ اوپن حملے کی صورت میں ایران کی اپنی آئل تنصیبات اڑ جائیں گی۔ چھوٹا سا جزیرہ ہے اور وہ سارا تنصیبات سے بھرا ہوا ہے، اور ٹارگیٹڈ کارروائی اسی صورت ہو سکتی ہے جب امریکی فوج اوپن کیمپ بنا کر وہاں رہے۔ لیکن اگر وہ ڈگ ان ہو جاتی ہے کچھ ٹنلز میں، کچھ ٹرینچز میں، کچھ اس طرح کی تنصیبات میں، تو پھر وہ کیسے نشانہ لگائے گا؟ اس کے لیے پھر ایک ہی رستہ ہوگا کہ وہ اوپن بمبارڈمنٹ کرے، یعنی 100 میزائل چھوڑ دے اس طرف، اس علاقے میں۔ لیکن پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ میزائل تو گریں گے ایران کی اپنی آئل تنصیبات پر۔ دوسری طرف امریکہ نیٹو کو ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ کل ترکی میں نیٹو نے اعلان کیا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایسے موقع پر جب ایران کو ایٹمی ہتھیاروں سے روکنے کے لیے امریکہ کو کارروائی کرے گا اعلان کے ساتھ، تو نیٹو ممالک اس حد تک اس کا ساتھ دیں گے، یہ اس کی بڑی مدد ہے۔ اب اس صورتحال میں پاکستان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ پاکستان اور قطر نے ایک مرتبہ پھر یہ اپیل کی ہے فریقین سے کہ وہ مصالحت کی میز پر واپس آئیں اور وہ مفاہمت کا جو یادداشت ہے، میمورنڈم جو ہے، اس سے نہ ہٹیں اور معاملات میں پیش رفت کریں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ایسے ہو۔ صورتحال کافی بدل گئی ہے۔ بلوچستان میں پچھلے 4 دن بلوچستان کی بغاوت کی تحریک کے بدترین حملے ہوئے۔ 4 دن میں 43 سے لے کر 45 تک پاکستان کے فوجی جوان، پولیس جوان شہید ہوئے۔ بلوچستان حکومت کی نااہلی ایک واقعے میں خاص طور پر سامنے آئی جب کوئی 40 کے قریب پولیس اہلکاروں نے 250-300 بلکہ 350 کے ایک جتھے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور 5 گھنٹے تک اس جتھے کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ اور ان 5 گھنٹوں کے دوران وہ بار بار وزیر اعلیٰ بلوچستان سے یہ اپیل کرتے رہے اپنے مواصلاتی ذرائع سے، اور وزیر اعلیٰ تک یہ آواز پہنچتی رہی کہ ہمیں کمک بھیجی جائے، اور کمک بھیجی جا سکتی تھی۔ ضروری نہیں کہ وہ کمک کوئٹہ سے روانہ ہو، وہ ارد گرد پاس کے علاقوں میں کسی جگہ پر 100 پولیس والے، کسی جگہ پر 50 پولیس والے، 150-200 پولیس والے بھی وہاں موقع پر پہنچ جاتے، یا ایک ہیلی کاپٹر جوانوں سے بھرا ہوا وہاں پہنچ جاتا تو یہ گھیرا ٹوٹ جاتا۔ ہیلی کاپٹر آنے کی صورت میں گھیرا اس لیے ٹوٹ جاتا کہ پھر جنہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا وہ خود چھپنے کے لیے جگہ تلاش کرتے، مورچے تلاش کرتے جہاں وہ اپنے آپ کو چھپاتے، اور گھیرا ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ پھر جوڑنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ نے یہ کام نہیں کیا، البتہ اگلے دن پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کر زیارت آئے، اور اس کی ویڈیوز اپنے سوشل میڈیا پر بڑی تعداد میں اپلوڈ کی کہ دیکھو وزیر اعلیٰ بلوچستان کتنا بہادر ہے کہ سڑک پر سفر کر رہا ہے۔ بھائی جب ضرورت تھی اس نے کچھ نہیں کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ ان بہادر پولیس والوں کی گولیاں ختم ہو گئی
اور وہ غالب آ گئے دہشت گرد. انہوں نے 10-11 پولیس والے موقع پر شہید کیے، 35 کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے اور ان میں سے 11 کی لاشیں بھجوا دیں. یعنی یہ ایک قتل عام ہوا پولیس کا. اتنے بہادر جوانوں کا قتل ہوا جنہوں نے 5 گھنٹے تک اپنے سے 5 گنا 4 گنا بڑے دشمن کو روکے رکھا، آگے نہیں بڑھنے دیا. ان کا یہ انجام ہوا سرفراز بگٹی کی نااہلی کی وجہ سے. اور پھر اس کے علاوہ ان 4 دنوں میں کم سے کم 5 واقعات دہشت گردی کے ہوئے. اور کل تو پھر ایک انتہا ہو گئی جب چاغی جیسے اہم اور علامتی طور پر بھی اہم شہر، کیونکہ جہاں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، چاغی کے شہر پر جو سرحدی پٹی ہے، یہ سرحدی پٹی کا شہر ہے، اس پر دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا. تمام شہر کی عمارتوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور کئی گھنٹے یہ قبضہ جاری رہا. اس دوران انہوں نے ایک تھانے کو بھی نظر آتش کیا، کچھ جگہ سے ہتھیار بھی لے لیے. پھر جب وہاں پاک فوج پہنچی اور اس کے بعد پھر وہ فرار ہو گئے. لیکن اس موقع پر یہ غنیمت ہوا کہ کوئی بہت بڑا نقصان جانی پاکستانی جوانوں کا نہیں ہوا. لیکن یہ قبضہ ہونا بھی ایک تشویشناک معاملہ ہے. تو ساری صورتحال پر غور کرنے کے لیے کوئٹہ میں بہت اہم چوٹی کا اجلاس ہوا. آرمی چیف فیلڈ مارشل تھے، وزیر اعظم تھے، وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے اور دوسرے حکام تھے. سنا یہ گیا ہے کہ اس اجلاس میں وارننگ دی گئی ہے کہ اب سختی سے ان کا قلع کما کیا جائے. اب اس طرح کے واقعات ظاہر ہے پوری دنیا میں جب یہ خبریں جاتی ہیں کہ بلوچستان کے فلاں شہر پر دہشت گرد قابض ہو گئے، فلاں شہر پر دہشت گردوں نے پولیس کو گھیرے میں لے لیا، فلاں جگہ پر انہوں نے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا، تو پھر کوئی جو تاثر جاتا ہے پاکستان کا وہ بہت ہی منفی اور بہت ہی برا اور مایوس کن تاثر جاتا ہے. تو ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی فوج کو کامیاب کرے اور یہ دہشت گردوں کا صفایا کرے. لیکن ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا خمیازہ پاکستان کی موجودہ جو عوام ہیں وہ بھگت رہے ہیں. پولیس والے بھی ان میں شامل ہیں اور سویلین بھی ان میں شامل ہیں. ماضی کی غلطیوں سے مراد ہے کہ پرویز مشرف نے جو کچھ کیا، جنرل کیانی نے جو کچھ کیا، جنرل وہ ناچا شریف کیا نام ہے، وہ سعودی عرب جا کر بڑا ناچا کرتا تھا، راحیل شریف نے کیا، بجو باجوہ نے کیا، وہ کیا تھا جو پتہ نہیں اربوں روپے لے کر لوٹ کر فرار ہو گیا، غفورہ. ان سب کا جو کردار ہے، ان سب کے کردار کی وجہ سے بلوچستان اس شکل کو پہنچا ہے. کاش دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی کچھ ایسا انتظام ہوتا کہ مشرف سے لے کر کیانی تک اور کیانی سے لے کر ناچے شریف تک اور ناچے شریف سے لے کر بجو باجوہ تک جو کردار جس نے گندا کردار ادا کیا ہے ان سب پر مقدمے چلائے جاتے تو شاید بلوچستان کی صورتحال اتنی خراب نہ ہوتی. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.